बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल हुसैन इस्लामिक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो माह रजब की बेहतरीन वीडियो है, जिसमें हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज के मुतल्लिक बात करेंगे। मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट दें। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि आज हमारा टॉपिक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज का वाक़या। मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, जो चश्मे ज़द में बज़ाहिर रूनुमा हुआ, लेकिन हकीकत में इसमें कितना वक्त लगा ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस वाक़े में अपने महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत कामला का मुशाहिदा करवाया। वाक़या मिराज ऐलान नबूवत के 23वें साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले मक्का में पेश आया। माह रजब की 27वीं रात है। अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान मत करो, मेरी हम्दो तकदीस करना बंद कर दो। आज की रात मेरी अतातो बंदगी छोड़ दो और आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और जेवर से आरास्ता व पेरास्ता करो। मेरी फरमाबरदारी का कुल्ला अपने सर पर बांध लो। जिब्राइल, मेरा ये पैगाम मिकाईल को सुना दो कि रिज़्क का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफील से कह दो कि वो सूर को कुछ देर के लिए मौक़िफ़ कर दे। इज़राइल से कह दो कि वो कुछ देर के लिए रूहों को कब्ज़ करने से हाथ उठा ले। रिजवान से कह दो कि वो जन्नतुल फिरदौस की दर्जा बंदी करे और मालिक से कह दो कि दोज़ख को ताला लगा दे। खुलदे बरी की रूहों से कह दो कि आरास्ता और पेरास्ता हो जाएं और जन्नत के महलों की छतों पर सख्त बस्ता खड़े हो जाएं और जन्नत के जो महल हैं इनकी छतों पर इस तरह से खड़े हो कि यूं मालूम हो जैसे सरबस्ता खड़े हैं। मशरिक से मगरिब तक जिस कदर कब्रें हैं उनसे अजाब खत्म कर दिया जाए। आज की रात शब मिराज मेरे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाएं। आज की इस वीडियो में वाक़या मिराज को कुरान और हदीस और सीरत की रोशनी में बयान किया जाएगा। चश्मे गगन में आलम बाला का नक्शा बदल जाता है। हुक्म रब्बी हुआ है, ए जिब्राइल अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर जिब्राइल अमीन सवारी लेने जन्नत जाते हैं और अपने साथ ऐसी सवारी का इंतखाब करते हैं जो आज तक किसी शहंशाह को भी मुयस्सर ना हुई होगी। मुयस्सर होना तो दूर की बात है, देखी तक ना होगी, और देखना दूर की बात है, सुनी तक ना होगी। इस सवारी का नाम बुराक है। जी हाँ नाजरीन, इस सवारी का नाम बुराक है। तफसीर रूहुल बयान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बुराक पर पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई सवार नहीं हुआ। माह रजब की 27वीं शब किस कदर पुर अफरोज है, मतलब बिल्कुल साफ है, फजाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफो निशाद की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आबोताब के साथ जिलमरा रहे हैं। पूरी दुनिया पर सुकूतो खामोशी का आलम तारी है। निफ्स शब गुजरने को है कि यकायक आसमानी दुनिया का दरवाजा खुलता है। अनवारो तजल्लियात के जलवे समेटे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरी मखलूक के जुर्मट में जन्नती बुराक आसमान की बुलंदियों से लेकर हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ लाते हैं, जहां माह नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे ख्वाब हैं, आंखें बंद किए दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाथ बांध कर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज़ देकर जगाएं तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद है कि मिराज के दुल्हा को कैसे बेदार किया जाए। इस वक्त हुक्म रब्बी होता है, या जिब्राइल मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंखें खुल जाएं। इसी दिन के वास्ते मैंने तुझे कफूर से पैदा किया। हुक्म सुनते ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने कफूरी होठ महबूब दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए नाज से मस कर दिए। ये मंजर जिस कदर हसीन होगा, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फ़ख्र कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया। हजरत जिब्राइल
ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لیے زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم خاص بندہ کھڑا ہے۔ مراجع نبی پر یہ بات درج ہے کہ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کا سینہ مبارک چاک کرتے ہیں اور دل کو دھوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرے سینے مبارک کو چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا تو ایمان و حکمت سے لبریز اس تشت میں میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا اور اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد اول میں صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 92 پر یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب کسی بھی قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے۔ اس کی دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر درج ہے۔ سینہ اقدس کے شک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائیں جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت و دشواری پیش نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر امامہ باندھا گیا۔ علامہ قاسپی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائک اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یعقوب کا کمر باندھا۔ یہ بھی معراج النبوت صفحہ نمبر 600 پر یہ بات درج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس کا سینہ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گھومتی تھی، ٹانگیں سبز مرد اور مرجان سے بنی تھی، اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب اویزاں تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی۔ اس رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، وہ ذات ہر قسم کے نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائک کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لام مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نور کی یہ نوری بارات فرق وہ اس پہاڑی بیان و بیابان ریگستان گنے جنگل چٹیل میدان سرسبز شاداب ویوں پر خطر و ویرانوں سے پرسفر سفر کرتے ہوئے یہ بات
وہ فضا میں پہنچی ہے کہ جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے کہ یہ میرا آج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع غفیر اسلامی کے لیے موجود ہے، خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنی انگلی مار کر اس میں سے سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں اور ذہن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے مان پڑ چکے ہیں، کرسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء اور رسول صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کے اقتدار میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں اور ملائک اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ میں نہیں دیکھا وہاں سے پارے ہی عظمت اور رفعت کے پرچم پھر بلند ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جرمت میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے حضور فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ مراد کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں اس کی نگاہ ہوتی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا۔ پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرتبہ دروازے نہیں کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور سرور کونین کو خوش آمدید کہا۔ دوسرا آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے اور رسول کے استقبال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق حقیقی کی طرف گامزن ہو گئے۔ اس کے بعد مختلف کتبوں میں درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا واقعہ تھا۔ اس ویڈیو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے متعلق مفید اور اتھینٹک انفارمیشن فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری اس ویڈیو میں اچھی اور مفید معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں آپ سے چھوٹی سی گزارش پھر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے کہ انشاءاللہ نئے موضوع پر اور نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔